सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फैसले किए गए। तो फैसले जो हैं वो ऑब्वियसली आप तक महल काफ़ी पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था, और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने, और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा, उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फैसला है, इंडिया ने चूँकि डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पांचवा जो उनका फैसला था वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। तो ये एक मेजर
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے. اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں. البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں. اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی میں ترکی جواب دیا جائے گا. تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے. ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں. ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے. تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں. اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے. وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے. ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں، وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں، وہ یو این سیکورٹی کونسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی، اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے، اور اگر کسی نے
کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا۔ وزیر دفاع صاحب آپ فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا۔ کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے، 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے۔ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں، یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں۔ ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے، ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان۔ آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، بوتھ ان کے پی اینڈ ان بلوچستان۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی دونوں کے اسپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں۔ یہ میں کچھ اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں۔ تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بی ایل اے کر رہی ہے، اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا، دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس کا پروٹیسٹ ہوا ہو۔ سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو۔ اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں، کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا۔ ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے۔ یہ گواہی ہے کسی کے پاس؟
کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, آئی سی جے میں, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے, ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے, کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت. بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا, جو جس طرح کا ہم نے ری ایکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کو کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی, ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام, کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین, اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں, ان کی جو ہسٹری ہے, یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کا انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا, ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے, یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے, پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے, اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے, جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے, اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا, اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی, لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی, یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز, اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے, اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں, اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ
ہمارے ہائی کمشنر کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں. جسٹ فار انفارمیشن. میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا، نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں، اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے، جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل، پولیٹیکل، سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے، ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے، میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا، لاجیکلی کیا، ریزننگ کے ساتھ کیا، اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی، ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس، لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو، اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے، آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے، اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے، لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز، ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لا میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لا بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن، اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارچ کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا، 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا، تو اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کیا جائے تاکہ ہم پوری طرح تیار یہاں بیٹھے ہوں کہ اگر جو قسم کا زبانی ڈپلومیٹک جو بھی ہوگا ہم اس جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جواب دے سکیں. تو ابھی میری جو وزٹ ہے سنڈے اور منڈے کی، وہ ہم بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہ وہ اس کو نئی ڈیٹس ہم طے کریں گے. بہت شکریہ. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل جب انڈیا نے کل رات اناؤنسمنٹ کی ان ایکشنز کی، کیا اس سے پہلے پاکستان کو اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا گیا؟ کیا کوئی وضاحت مانگی گئی؟ کیا کوئی اطلاع پاکستان کو دی گئی؟ دوسرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے دہلی میں، اس کی سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے،
اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی دنیا کے ملک نے انڈیا نے جو اب تک سٹیپ لیے ہیں کیا انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے یا پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے؟ اور وزیر دفاع صاحب یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کل پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے کل رات کو، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا، انڈین نیول نے، انڈیا کی نیوی نے پاکستان کے جو واٹرز ہیں ان کے قریب اپنی ایکسرسائز شروع کی ہیں. میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. جی جہاں تک آپ نے مجھے سوال کیا ہے سیکیورٹی وڈرال کا، اگر انہوں نے کی ہے تو ریسی دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے قوم کی جو ترجمانی کرتے ہوئے اگر ہم اتنا جواب جتنا کم دیے منیمم ہے تو اس لیے صالح ظفر صاحب یہ تو آپ بالکل تسلی رکھیں کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا میں نے گنوا دیا کہ ہم نے ایکسٹرا کیا آج فیصلے کیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے اس قدم پہ کوئی ہے، اس کے حوالے سے تو کوئی سائڈ نہیں لے رہا، کیونکہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین ہیلڈ انلیگلی آکوپائڈ، اس کے حوالے سے ساری دنیا نے بالکل سٹیٹمنٹ دی ہیں. وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوستوں نے بھی دی ہیں، چائنا نے بھی دی ہے، ترکی نے بھی دی ہے، سب نے دی ہے، ہم نے بھی دی ہے. ورڈ کا جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا چوز کریں، کیونکہ یہ ہم نے یہ نہیں کہا، وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تو فریڈم فائٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وی ڈونٹ نو کہ کون ہے. تو ہم نے کوئی کسی قسم کی بالکل آنیسٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیلئر کو اور اپنی سیاست کو جو انٹرنل ہے اور اپنے ذاتی عزائم جو ان کے اندرونی ہیں اس کا حوالہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ جو انڈائریکٹلی پاکستان کی طرف یہ معاملے کو اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کا دفاع کا سوال کہ کوئی ہم نے کوئی ٹرائی کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے ہماری میزائل کی الحمدللہ کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی قابل فخر ہے، قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہم میزائلز میں یا ادروائز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو ہم کو ترقی کر رہے ہیں یا نئے تجربات کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے، اس میں وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو، جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ، لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے BLA اور TTP جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے تھینک یو ویری مچ سر. جی ہاں، وہ نیول ایکسرسائز جی یہ جو ڈیفنس منسٹر فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ریجنل سیکیورٹی اور بیلنس کے لیے بھی جو کچھ کیا ہے، تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ 28 مئی کو جب 1998 میں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے تھے تو دنیا نے جو مغربی ممالک ہم پہ پابندیاں لگائیں بڑی سخت قسم کی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 9/11 کے بعد اس جو ڈیٹرنس تھا، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہی حال ہمارے میزائل پروگرام کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل کیپیبلٹی دی ہے. ہم کسی بھی جو خدا نخواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے، ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میں پتہ ضرور کروں گا، پھر I will make the press know. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. سائمہ شبیر فرام عرب نیوز. سر میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی یا اس قسم کی کوئی حرکت بھی ہوئی تو پاکستان اس کا فل فورس کے ساتھ جواب دے گا. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. کیا پاکستان اٹیک کر سکتا ہے انڈیا پہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی ان کا جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے، میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا، کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ. ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. It will tantamount to an act of war
देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है, मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा है जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, including abeyance of our bilateral muahida like Simla. सर दिस इज अवैस कियानी सर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और भारत जो अभी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है। अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या आया है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है। तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पे ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है, कि अगर ये भारत हमारे साथ अभी जारियत कर रहा है तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामलात हैं, इस पे हमारा फ्यूचर क्या है, और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पे बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त से उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं, उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे, और ये मामूली चीज़ें। अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है, आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ, और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है। तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है, और इंशाअल्लाह इसी पॉलिसी को अमल कराएंगे। जी, क्वेश्चन इज टू अटॉर्नी जनरल साहब, दिस इज मतीन हैदर। माय क्वेश्चन इज फर्स्ट टू अटॉर्नी जनरल. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. देखिए, जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर, और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है। सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन, एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व, सो देयर इज़ नथिंग न्यू। जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल किए कि क्या हम UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन। आप देखें ना
یہ پرسوں رات سے جو ڈیولپمنٹس ہیں تو ان کی تو کل شام کو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. آج ہم نے آبویسلی آج صبح ہی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے, فیصلوں کا پہلے جواب دیا. ایوری تھنگ از ان سیکوینس, دیر از نو پش بٹن کہ ہر چیز ہو جائے, لیکن ایوری تھنگ ول بی ڈن انشاءاللہ. یو آر ان سیف ہینڈس. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی, صرف یہ کہ جو ایک سیکنڈ میں صرف ایک بات ضروری بات. سیکورٹی کونسل سٹینڈز انفارم, کیونکہ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا شروع میں کہ یو ایس ہیز آلریڈی فلوٹیڈ اے ریزولوشن, اور آبویسلی وہ 15 ممبرز نے وہ ریزولوشن پاس کرنی ہے. ہم نے 2 اس میں چینجز پرپوز کی ہیں, اور یہ جو ڈیولپمنٹ کل رات کی ہے اس کے بعد تو ابھی جاگے گا سیکورٹی کونسل کا عملہ, تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان کا نام لے کے, یہ بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے, وی آر رسپانسبل پیپل. پاکستان کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی گئی, اشارہ کناؤ میں بات ہو رہی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, فیصلوں کا جواب دے دیا گیا ہے. جب اگر ڈائریکٹلی کو اٹیک ہوگا تو اس سے بھی بھرپور, بلکہ وہ ترکی میں ہوگا, انڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. میں صرف یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دہشت بات سن لینا, ایک سیکنڈ میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا تحمل کر لیں, کہ جو دہشت گردوں کے خلاف ہمیں حال ہی میں کامیابیاں ملی ہیں, اور ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیابی سے وہ نمٹ بھی رہے ہیں, اور کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں کیونکہ بھارت سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو بلوچستان اور کے پی کے اندر. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, تو ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ جو, اور ویسٹرن ہمارے ریجن کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپریشنز ہو رہے ہیں, اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک انہوں نے اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا. یہ بھی ان سے بات کر لو. اللہ نور کو دے دیں یار موقع. سر ایک منٹ, خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں. موقع کر لیں یار. اللہ نور وزیر ہوں, مشرق پشاور گروپ سے. سیند تاس معاہدے پر آپ لوگوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس میں بات کی کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. وہ آخری حد کیا ہے؟ کیا جنگ کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ آپ میرا حل سن نہیں رہے, یا تو اور دوسرا میں نے 3 دفعہ تو ایکسپلین وزیر کیا دفاع ہے. صاحب سے میرا ٹی ٹی پی کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ ٹی ٹی پی افغانستان سے مطلب کس راستے سے آتے ہیں؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز جو بارڈر کی مینجمنٹ ہے کیا اس میں ناکام ہے؟ اس کا سپلیمنٹ سر لے لیں. جو سندھ تاس معاہدہ ہے پانی کے معاملے میں اس میں زیادہ ہے, لیکن جو معاہدے میں نہیں ہے, جو گندا کیمیکل ملا آلودہ پانی جو آ رہا ہے, جو پاکستان کو بھی تباہ کر رہا ہے, پاکستان کی فصلوں کو بھی, انسانوں کو بھی, اس کو تو آپ روک سکتے ہیں, وہ تو کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, جو آپ نے فرمایا نا کہ جی وہ بارڈر جو ہے, یہ ظاہر ہے کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے, اور آپ نے غالباً, آپ شاید مصروف ہوں گے, میں نے بڑا کیٹیگورک کابل سوائل کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ہم پلہ وزیر خارجہ کے ساتھ, متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے میٹنگز میں بھی اور ویسے بھی, یہ میں نے ان کو یہی کہا کہ نہ آپ اپنی زمین سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے, نہ ہم آپ کی زمین اپنے خلاف استعمال ہونے دیں گے. آپ بھی اس کو انشور کریں, ہم بھی انشور کریں گے. لیکن میٹنگ کے اندر ہر چیز کی ڈسکشن ہوئی ہے. اب 2000 کلومیٹر سے زیادہ ٹرین سب کو پتہ ہے کیسے ہے. اب آپ اس کو اگر کہیں سے چھوٹی موٹی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو اب ہماری سیکیورٹی فورسز کی ناکامی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا, بی فیئر کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ایک بارڈر ہے. چیزوں کا ترکی جواب دیا, اس کا اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے. تو آئی تھنک میں نے تو بڑا کلیئر کر دیا گورنمنٹ کی پالیسی. آپ کچھ کہیں گے جی؟ کنیڈک کی بات کر رہی ہیں. انوائز آر بینگ ٹیکن. ابھی کتنے گھنٹے ہوئے ہیں سارے معاملے کو؟ لیس دین 24 آورس پلیز. کل رات انہوں نے کہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس ہر چیز ان سیکوینس, ہر چیز کو پبلک بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا. ڈیفینس منسٹر صاحب, سر آپ لانگسٹ ڈیفینس منسٹر ہیں اللہ کے فضل سے. کل رات کو جو موومنٹ ہوئی ہے آپ کی شہر میں 15 ڈب کی, 37 ڈب کی اور 15 ڈب کی. 15 ڈب تو ہے نا, 37 ڈب ساتھ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاسٹ نائٹ آپ بھی شاید ادھر ہوں کہ جنرل یوسف نے جو ایس پی ڈی کے سربراہ ہیں انہوں نے 3 آپشنز دیے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تمہیں نہیں گلا نہ پتہ ہے گا تو منوں دسنے کی لوڑ
نہیں میری بات سنیں. دیکھیں بات سنیں, اگر وہاں پہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو میں اس پہ یہ اشتہاری مہم تو نہیں چلا سکتا نا اس کی, یا وہاں پہ کوئی اسٹریٹجی اگر جو ہے فارمولیٹ ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں پہ پریس کانفرنس میں بتاتا رہوں گا؟ سوال پوچھنے والے کچھ سوچ ہی لیا کرو, خدا دا واسطہ. انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس میں اگر کوئی فریق وائلیشن کرتا ہے تو اس کی ریمیڈی ایگریمنٹ میں کیا ہے؟ دوسرا ڈار صاحب آپ سے سوال ہے, اس سچویشن میں آپ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں گے, پی سی بلائیں گے, یا پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس خصوصی سیشن بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا اسی طرح چلے گا؟ انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے پاکستانی میڈیا کا جو میچورٹی ہے اس کو اپریشیٹ کیا, لیکن جی نہیں سر بڑی اچھی بات ہے, تھوڑا ریلیف بھی دیں پھر میڈیا کو آپ کی طرف سے, کیونکہ جو انڈین میڈیا نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے تو پہلے ہی جنگ شروع کر دی پتہ ہے ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے جی بالکل ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا, اور آج ہی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ڈیو ہے لیٹر آن, وہ بھی ہوگی, اور سب جو لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. جہاں تک ہم نے پارلیمنٹ کا سوال کیا ہے, بالکل پارلیمنٹ میں بھی یہ چیز کو ان کے علم میں ہے بھی, لیکن اسپیشلی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ ساری چیز ان سے شیئر کی جائے. اس میں آپ نے جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ٹریٹی کے اندر میکنزم موجود ہے, اور اسے سب اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن اپوائنٹ ہوتی ہے, کچھ ایسا ڈسپیوٹ آئے گا جو بھی, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وینا کنونشن جو ہے وہ کسٹمری لا ہے, اس میں بھی میکنزم موجود ہے کہ جب ٹریٹی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کو انفورس کس طرح کرنا ہے. تو 3-4 آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں, وہ پروفیشنلی آپ نے ایکسرسائز ہمیں جانا پڑتا ہے, اس کے لیے آلریڈی انگیجڈ بھی ہیں کچھ چیزیں. اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ہم نے ان سے کمیونیکیشن میں تھے, وہ نیگوسیشنز انہوں نے اوپن کی تھی, لیکن وہ بڑی پریلیمنری سٹیج تھی. اب ابھی تک تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے رائٹنگ, وہ جب وقت آئے گا اس کے بعد یہ آپشنز ہیں. تین چیزیں ہیں, ایک سیکنڈ جی, 3 چیزیں ہیں. یا اس کو معاہدے کو ٹریٹی کو ختم کرنا وہ کنسنسس سے ہو سکتی ہے, یا اس کو امینڈ کرنا کنسنسس سے ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے وہ اس پہ آربیٹریشن. تو تین میجر ایلیمنٹس. ڈار صاحب ہے کہ وہ شملہ معاہدے کو معطل کر دے, لیکن شملہ معاہدے کو تو انڈیا آلریڈی ریٹرنڈ کر چکا ہے, کیونکہ معاہدے کے مطابق ڈسپیوٹڈ پلیس پہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی اس کو زمین کی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن 5 اگست 2019 سے انڈیا آلریڈی اس چیز کو وائلیٹ کر چکا ہے, تو پاکستان یک طرفہ طور پر کب تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا, اور اس حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہیے. دیکھیں شملہ معاہدے کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, ملٹی لیٹرل سے نکال دیا گیا تھا ایشوز کو. وہ اگر ہم اس کو ان ابینس کرتے ہیں تو وہ ریسٹور ہو جائے گی. پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سکھ ہیں, آپ ان کو ویزا دینا جاری رکھیں گے؟ دیکھیں ایک تو میں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ جو سارک ایگزمپشن جو ویزا کا جو اسکیم ہے اس کو ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن وہ سکھ جو پلگرمز ہیں ان کے لیے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو یہاں لوگ اس ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں وہ نکل جائیں, اور اس کا اطلاق جو ہے 6 پلگرم جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. رضا ربانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ
کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ وہاں پر یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے دیکھ لیا جائے. دوسرا, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جو انڈیا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس کے اندر سندھ طاس معاہدے کے ختم کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. پھر آپ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, اٹارنی جنرل صاحب, یہ معاملہ ورلڈ بینک کو ظاہر ہے اس کا ضامن ہے, اس کا تھرڈ پارٹی ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یا کہیں اور کسی پلیٹ فارم پر لے جا سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ پہ آ جاتا ہوں. یہ جہاں تک بھائی جوائنٹ سیشن کال کرنے کا تعلق ہے, یہ ابھی ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کریں گے, لیکن ہاؤسز میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اگر جوائنٹ نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی چیز نہ چھپائی جا رہی ہے نہ اس کو یہ نہیں ہے کہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. شیئر تو ہو رہی ہے, قوم کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کو بھی دے پارٹ آف قوم ایز ویل. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ڈیمارچ جو ہوا ہے اس میں اگر ذکر نہیں بھی ہے, لیکن ہم ان کی جو ایکسٹرنل, یعنی جس کو فارن افیئر کی سیکرٹری کہہ لیں, ایکسٹرنل افیئر وہ کہتے ہیں, وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے, تو ہم تو اس کو ہی آن فیس ویلیو لے رہے ہیں, ہم اس کے باوجود اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ڈیمارچ کیا اور اس میں یہ آئٹم نہیں ہے تو ہم نے اگنور کر دیا ہے. وہ ان کی اپنی ہوگا ڈیسیژن, اور شاید وائز ڈیسیژن ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اپنی جو ریلیونٹ باڈی ہے جو ہماری پیرل ہے جس نے کل فیصلے کیے ہیں, وہ اور ان کا فارن افیئر وہ شاید ایک پیج پہ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ڈیمارچ میں یہ ایک چیز مسنگ ہے اور اس کو نہیں انکلوڈ کیا گیا. اور انڈیپینڈنٹ اگر ویو لے تو اچھا کیا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ یا ان ابینس نہیں کر سکتے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تھوڑی سی اس کو مینشن کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہا ہے. اور اس ٹیررزم کی جو ویو ہے, میں آپ لوگوں کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے. اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل. یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز. انڈینس کو جو ہے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹیررزم کی واردات کر کے اس کو وہیکل کے طور پہ انڈیا نے استعمال کیا ہے. انہوں نے پلوامہ میں جب ہوا اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی. اب یہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے. تو دیر از اے موٹیو, آلویز اے موٹیو. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں یہ مجبوراً کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا ٹیررسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جو حکمران تھا گجرات کا, اور اس کی حکمرانی کے دوران اس کی انسٹرکشنز کے اوپر 2200 لوگ جو ہے شہید کیے گئے, مسلمان جو ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. اس کے اوپر ویزے بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کا ویزا کھولا گیا. دس از پارٹ آف ہسٹری. یہ کو پاکستان نے سٹوری جو ہے انوینٹ نہیں کی ہوئی. گجرات کا بچر آف گجرات اس کو کہا گیا. اب اگر میں پھر آئی ول ریفرین فرام اسپیکولیٹنگ دس تھنگ, لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فالس فلیگ جو ہے یہ آپریشن ہو کہ وہ اپنے کو نفیریس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ پاکستان تیار ہے اس کے لیے, ہر وقت تیار ہے, ہم وقت تیار ہے. ہم اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے. کسی کے یہ شک شبے میں نہیں ہو. ہماری افواج تیار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے قوم بھی تیار ہے.
ہمارے اختلافات جو انٹرنل جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن جب بھارتی جارحیت کا موقع آئے گا یا وہ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا تو ساری قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے گی یا اپنی افواج کو جو ہے بیک کرے گی. لاسٹ کوسچن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ڈار صاحب انڈیا کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور